बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यूट्यूब देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पसे पर्दा उन राब्तों के बारे में बताऊंगा। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। ये जो बात हो रही है कि अचानक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है वो खुलकर सामने आया। ये कहानी है क्या, किस तरह ये सारा कुछ हुआ। और मोसाद जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने जानबूझकर ये मुज़ाकरात की खबर लीक क्यों की, तय क्या पाया था, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। और अब आज जो एक नया राब्ता हुआ है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब के साथ, उसमें पाकिस्तान ने क्या बड़ी पेशकश की है। और पाकिस्तान ने ईरान की जानब से 15 जो नुकात हैं वो ट्रंप के हवाले किए हैं। वो क्या हैं, क्या आइंदा मुज़ाकरात का दौर पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। और फिर आपको ये भी बताऊंगा, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल मुसद्दका मालूमात जो मुख्तलिफ ज़राए से और ज़ुम्मेदार ज़राए से, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे ज़राए जो कि इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़राए, उनसे मतलब है। ये सिलसिला शुरू, ये भी आपको बताऊं, पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है, ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, वो अमेरिका के कहने पे कर रहा है। ये राब्ता अमेरिका ने किया, किसके ज़रिए? सऊदी अरब के ज़रिए। और ये राब्ता पेंटागन ने किया बराह रास्त हमारे फील्ड मार्शल से कि जनाब ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं, क्योंकि नुकसान जो बताया जा रहा है इसराइल और अमरीकियों का, वो नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। सिलसिला ये तब शुरू होता है, आपको याद होगा रमज़ानुल मुबारक में चंद घंटों के लिए हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चंद घंटों के लिए रियाज जाते हैं, जद्दा जाते हैं। और जद्दा में उनकी मीटिंग होती है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से। और उस मीटिंग में सऊदी वज़ीर दिफा, सऊदी इंटेलिजेंस और सऊदी आर्मी चीफ भी मौजूद होते हैं। जंग जारी है और इस जारी जंग के दौरान ज़ाहिर है जो सऊदी अरब में अमरीकी मफादात, अमरीकी अड्डे हैं, बेसेस हैं, उनको भी ईरान निशाना बना रहा है। सऊदी अरब परेशान है। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का स्ट्रेटजिक शराकतदार है, दिफाई मुआहदा है कि सऊदी अरब पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह निपटेंगे। तो ये जनाब वहाँ पे ये इंकशाफ होता है। सऊदी वली अहद ये कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से कि आप इस जंग को रुकवाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साहबान कहते हैं कि शहजादा जी खुल के बात कीजिए, कहना क्या चाहते हैं। तो उनको कहा जाता है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो। अमेरिका का ये ख्याल था कि जंग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन चलेगी और ईरान घुटने टेक देगा और वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा। तो वो तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए। ठीक है जी, तय ये पाया, पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि आप ईरान से बात करें। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ से एक गारंटी लेकर बाहर आते हैं कि ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि ये तवक्को मत रखिएगा
کہ ہم آج ہی ایران سے رابطہ کریں گے اور کل جنگ بند ہو جائے گی، ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے دیں۔ ایک گارنٹی پاکستان سے لی گئی کہ آپ یہ گارنٹی دیں کہ ایران براہ راست سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ یہ سعودی عرب میں جو اڈے شڈے ہیں، تیل کی تنصیبات ہیں امریکن کے ساتھ، جن کی شراکت داری ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، پاکستان نے کہا کہ ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ ایران آپ کے اوپر براہ راست حملہ نہ کرے، اور اگر براہ راست حملہ ایران کرتا ہے تو پھر ہم اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ محافظ حرمین بن کر ہم اپنا کردار نبھائیں گے۔ سعودی عرب والے مطمئن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ڈرونز روکے گئے، جو دفاعی نظام سعودی عرب کا فعال ہوا، آپ کو پتا ہے کہ اسلامی اتحادی فوج کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ رحیل شریف ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی تعاون بھی ہے، تو اگلی بات آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال پس پردہ بات چیت شروع ہو گئی، اور یہ درست ہے جو فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے، اور یہ جو بہت زیادہ جب جو بات کہی کہ فیلڈ مارشل کا رابطہ ہوا، ہمارے جو عسکری ذرائع ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ رابطہ اتوار کو ہوا۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے، ہمارے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اور ISI کے سربراہ بھی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، ان کے ساتھ بھی امریکن کے رابطے ہیں، ان کے ساتھ سعودی عرب کے بھی رابطے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ایرانی بھائیوں سے بات کی، ہمارے وزیر اعظم نے بات کی، ہمارے وزیر خارجہ نے کی، ہمارے فیلڈ مارشل نے کی، اور یہ سب چلتا رہا۔ ایران کی سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا کہ امریکہ بات چیت چاہتا ہے، تو ایران نے کہا کہ بالکل، اگر پاکستان ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ان کو بولیے کہ جنگ بند کیجیے اور اس جنگ کا ہرجانہ بھی ادا کریں، اور یہاں سے اڈے ختم ہو جائے۔ یہ ان کے 3 بنیادی مطالبات تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ مت بنائیں۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے جو ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا، انہوں نے کہا جی وہ آئندہ نہیں بنائیں گے۔ بہرحال پس پردہ یہ طے تھا کہ گفتگو اور بات چیت اس وقت تک منظر عام پر نہیں لائی جائے گی جب تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی۔ لگے رہے، اور اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز کا معاملہ آ گیا۔ پاکستان نے کوشش کی کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، تو ایران نے کہا کہ آپ کے لیے کھلی ہے، آپ کے جہازوں کو نہیں روکیں گے، لیکن باقی جو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل کھلی نہیں ہے۔ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور سچویشن کریٹ ہوئی۔ وہ سچویشن یہ کریٹ ہوئی کہ ایران نے اسرائیل کے 2 اہم شہروں میں حملے کیے، ان کی ایٹمی بجلی گھر اور ایٹمی پلانٹ کے پاس بھی، جس سے کافی نقصان ہوا۔ 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، جس کو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جناب مشکل شام ہے۔ اس معاملے کے اوپر نیتن یاہو یا اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے نا، ورنہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی۔ ہاں، وہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیو وٹکوف، اور اس کے بعد یہ جو ان کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ موساد نے یہ خبر لیک کر دی، کل یہ خبر لیک کر دی، اور جان بوجھ کر یہ کہا کہ پاکستان ان مذاکرات، کیونکہ جب بھی مذاکرات کسی طرف جانے لگتے ہیں، یہ موساد جو ہے ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں اور سازشیں کرتا ہے، ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے۔ بہرحال پھر ٹرمپ کرتا کیا نہ کرتا، اس نے بھی یہ چیز مان لی کل کہ ہاں بات چیت ہو رہی ہے، حالانکہ اسی ٹرمپ نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور پھر بعد میں اسی ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے، وہ اس معاملے میں عمران خان کے بھائی ہیں کہ یو ٹرن لینے میں یہ طولہ رکھتے ہیں، انہوں نے
وہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد آج خود ایران کے اوپر 5 دن کے لیے حملے نہ کرنے کا، یعنی کہ ان کے توانائی کی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا۔ پھر اس دوران ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی بات ہوتی ہے، ایرانی جو صدر ہیں مسعود جو ہیں وہ پوزشکیان، ان کے ساتھ جو ہے صدر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات بات ہوتی ہے، پاکستان سفارتکاری کی بات کرتا ہے، اور اسی دوران فیلڈ مارشل کی بھی گفتگو صدر ٹرمپ سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ صدر ٹرمپ سے ان کی کوئی پہلی گفتگو نہیں ہے۔ پھر ہمارے جس طرح میں نے کہا کہ قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر پاکستان اکیلا نہیں ہوتا، پاکستان پھر مصر اور ترکیہ وہ بھی دونوں یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو، کیونکہ ہر ملک کی معیشت اور خاص طور پر یو اے ای، کویت، قطر، عمان، یہ وہ ملک ہیں جو کہ برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں پاکستان نے ابھی تک باضابطہ طور پر یہ جو ہوا، یہ جو چیزیں سامنے آئیں، اس حوالے سے فارملی کچھ نہیں کہا، لیکن ہاں ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ طاہر اندرازی صاحب نے کہ اگر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان، ایران، امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ کہیں گے تو ہم تیار ہیں، لیکن یہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں ابھی انہوں نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ آج ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے ساتھ ٹیلی فون بات کی، لمبی چوڑی بات رہی ہے، تمام تر صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اسحاق ڈار نے ان کو باضابطہ پیشکش کر دی کہ اگر آپ کہیں تو اسلام آباد جو ہے وہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جو قائم مقام امریکی سفیر ہیں نتالی بیکر، وہ فوری طور پر واشنگٹن سے اسلام آباد پہنچتی ہیں اور پاکستانی قیادت کے ساتھ اس حوالے سے رابطے شروع کر دیتی ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں پاکستان ترکیہ اور مصر کو آگاہ رکھتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 6 مطالبات سامنے آ گئے، جس میں 3 بڑے مطالبات یہی ہیں نا کہ ایران کے 6 مطالبات سامنے آئے، پھر اس کے بعد 15 نکات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں جن کے اوپر بات چیت جاری ہے پس پردہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، طے یہی پایا تھا کہ جب تک معاہدے پر دونوں ممالک فریقین ثالثین کی ثالثوں کی مدد سے نہیں پہنچ جاتے، اور ثالثی کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی دیکھیں حملے ایران بھی کر رہا ہے، آج بھی کیے ہیں انہوں نے امریکی مفادات کے اوپر، اسرائیل میں بھی کیے ہیں، اور اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے، جاری ہے سلسلہ، لیکن مذاکرات کی جو ڈور ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ عباس اراغچی کے ساتھ جب اسحاق ڈار نے یہ بات کی اور باضابطہ طور پر ان کو بتا دیا کہ اسلام آباد یا پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، تو عباس اراغچی نے کہا کہ وہ اس کی اجازت سپریم لیڈر اور عالی قیادت سے لیں گے، پھر آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ البتہ انہوں نے پاکستان کی سفارتی اور مذاکراتی کوششوں کو سراہا، لیکن اب دیکھیں ایک فریق جو ہے وہ ہے اسرائیل اور امریکہ، دوسرا ہے ایران۔ ایران جو ہے وہ اپنے مطالبات ان تینوں ممالک کو دے رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے مطالبات دے رہے ہیں۔ اب اس میں سے نکلے گا ایک بیچ کا راستہ، درمیانی راستہ۔ دیکھیے مینڈیٹ دونوں کو ہے، ایران نے بھی جو تینوں ممالک ہیں ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور انہوں نے بھی کیا ہے، پاکستان کے اوپر بھی اعتماد کیا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ 5 دن جو لیے گئے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ظاہر ہے حالات مزید خراب ہوں گے، اور پہلے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو وہ اس حالات کو خرابی سے بچانے کے لیے پاکستان عسکری اور سفارتی سطح پر اپنی کوششوں میں تیزی لا چکا ہے۔ ترکیہ اور مصر کے ساتھ اس معاملے میں ہم ساتھ ہیں، اور یہ میں پھر آپ کو کہوں
کہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے، ہمارے افواج پاکستان کے سربراہ، ہمارے وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بہت سے جو فریقین ہیں وہ اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے، لیکن مذاکرات کب ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے، شیڈول کیا ہوگا، کون کون اس میں شریک ہوگا، یہ ابھی طے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پیشکش اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کو ابھی جس طرح اسرائیلی اخبار، اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا، وہ ابھی طے نہیں ہوا۔ گو کہ ایران نے ان مذاکرات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کو بھی دھمکیاں دی ہیں، اور جو پاسدار انقلاب کے ترجمان انہوں نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ یو آر فائرڈ، ٹھیک ہے جی، یہ تو ان کو طنزاً انہوں نے کہا۔ اس کے لیے اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے، یہ آپ سمجھیے۔ بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے، آپ کو تازہ ترین معلومات اس حوالے سے دیتے رہیں گے۔ کچھ چیزیں میں نے جان بوجھ کر ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھی، کیونکہ وہ حساس معاملات ہیں، نہیں چاہتے کہ جو پاکستان کوشش کر رہا ہے ان حوالوں سے وہ چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کریں کہ ظاہر ہے ایران میں امن و استحکام آئے گا، پورے خطے میں آئے گا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، خلیجی ممالک کو بھی ہوگا، اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جنگ جلد ختم ہو، جو کہ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی معیشت کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا نا کہ جیسے ہی ٹرمپ نے اعلان کیا، سونا بھی سستا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹیں مستحکم ہو گئیں، تیل کی قیمتیں بھی گر گئی۔ اتنا فرق پڑتا کہ صرف ایک اعلان سے یہ ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ گاہے بگاہے جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔